बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। 5 क्लास में आपको वेलकम कहते हैं बच्चों। आपको पता है 4 क्लास में तशरीहात और नज़में थी, लेकिन आपने याद नहीं की, उसमें आपके सिलेबस में शामिल नहीं था। लेकिन आप जब ग्रेड 5 में हुए हैं तो इसमें नज़म की जो तशरीह है वो आपकी पेपर का जो है वो एक लाजमी सवाल है। इसलिए हम अपनी पहली नज़म जो है आपकी किताब की खुदा की शुक्रगुजारी, इसकी पढ़ाई करेंगे, मानी आपको बताऊंगी और साथ ही साथ हम इसकी तशरीह करेंगे। और ये मैं आपको किताब दिखा देती हूँ, गुले लाला 5वीं जमात के तलबा के लिए, और ऑथर का नाम है फौजिया एहसान फ़ारूकी, उर्दू का गुलदस्ता नज़र सानी शुदा एडिशन। अब आपको नज़र आ रही होगी, ये आपने बुक लेनी है। हाँ जी, नज़र आ गई आपको। अब हम इसका पहला लेसन स्टार्ट करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी। ये हम्द है, इसकी हम पहले पढ़ाई करेंगे। अल्फाज मानी भी मैं आपको इसके साथ ही साथ सेंड भी करूँगी, बुक पर भी लिखे हुए हैं, हम याद करेंगे। और इसका ये पहला बंद जो है वो हम पढ़ाई करेंगे और मानी बताती हूँ, साथ में इसकी तशरीह आपको बेटा फॉरवर्ड भी करूँगी। आपने उर्दू की लार्ज साइज़ की कॉपी लेनी है, एक एक लाइन आपने छोड़नी है, ब्लू मार्कर से आपने ये बंद लिखना है और इसके नीचे जो तशरीह आपको देनी है वो आपने जो है वो नीचे लिखनी है। तो इसका उन्वान जो है वो खुदा की शुक्रगुजारी है और इसकी पढ़ाई करते हैं। अनायत का उसकी बयां क्या करें, अजब नेमतें उसने बख्शी हमें। अनायत का उसकी बयां क्या करें, अजब नेमतें उसने बख्शी हमें। ज़मीं अपने बंदों को रहने को दी, ज़मीं अपने बंदों के रहने को दी। हवा सांस लेने की खातिर मिली, हवा सांस लेने की खातिर मिली। हमारी नज़्म के शायर हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और इस नज़्म में वो अल्लाह ताला की सिफ़ात, अल्लाह ताला की नेमतों का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला की नेमतें जो हैं इनकी शुक्रगुजारी जो है वो बेहद लाजमी और ज़रूरी चीज़ है। ये शुक्रगुजारी उस अज़ीम रब का हक़ भी है, ये शुक्रगुजारी, खुदा की शुक्रगुजारी उस खुदा का हक़ भी है कि जिसने बिन मांगे बच्चों हमें ये तमाम नेमतें, हवा, पानी, पौधे, पत्ते, वालिदैन, अनाज, फल, फूल, ये पूरी कायनात में जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने तख्लीक़ की हैं हमारी खातिर अल्लाह ने पैदा की हैं। तो पहले शेर में अनायत, अनायत का क्या मतलब है बच्चों। अनायत का मतलब है अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का करम, अल्लाह की बख्शी हुई चीज़ें। तो पहले बंद में, पहले ही शेर में मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि अनायत का उसकी बयां क्या करें, बयां क्या करें कि क्या बताएं हम अल्लाह ताला की जो अनायात, जो मेहरबानियाँ, जो करम हम पर है। शायर कहता है कि उसको किस तरह से हम बयान करें, जो जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, चीज़ें दी हैं, जो जो करम और मेहरबानियाँ उसने इस दुनिया में आने से पहले हमारे लिए रखी हैं, उनका हम जो है वो बयान, उनका अहाता जो है वो किस तरह कर सकते हैं। अगले मिसरे में कहते हैं अजब नेमतें उसने बख्शी हमें। शायर कहता है कि अजब, अनोखी, खूबसूरत, नई नई, तरह तरह की नेमतें, तरह तरह की चीज़ें, नेमतें चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें उसने हमारे लिए पैदा की हैं, उसने बख्शी हमें, उसने हमें अता की हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए अनोखी अनोखी, तरह तरह की, अच्छी अच्छी, मज़ेदार सी नेमतें उसने हमें बख्शी हैं, अता की हैं। बख्शी का क्या मानी होगा, अता की हैं। अल्लाह ताला ने हमें अच्छी अच्छी, खूबसूरत, प्यारी प्यारी, मज़े मज़े की चीज़ें जो हैं वो बख्शी हैं, अता की हैं। अगले ही शेर के दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं ज़मीन अपने बंदों को रहने को दी। ज़मीन जो एक खुश्की का किता है बच्चों, हमारी ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर पानी है और बाकी हिस्से पर खुश्की है, ताकि हम इस हिस्से पर चल फिर सकें, अपने काम अंजाम दे सकें, अपनी ज़रूरत के तमाम काम जो है वो हम चल फिर कर जो है वो कर सकें। तो शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को रहने के लिए जो है वो ज़मीन दी है,
تاکہ میرے انسان جب اس دنیا میں آئیں تو ان کی ضرورت کی تمام چیزیں جو ہے وہ یہاں پر موجود ہوں. کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کے لیے انسانوں کو پریشان ہونا پڑے اور وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس جہان میں اس چیز کی کمی ہے، ہمیں اس چیز کی ضرورت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں اس چیز کو پیدا نہیں کیا. زمین اپنے بندوں کے رہنے کو دی. اللہ تعالیٰ نے ان کے آنے سے پہلے زمین کو جما دیا، اس پر پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ یہ زمین ہلنے نہ پائے اور ہم اس پر چل پھر کر اپنے تمام کام جو ہے وہ انجام دے سکیں. ہوا سانس لینے کی خاطر ملی، اور شاعر اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت جو ہوا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانس لینے کے لیے جو ہے وہ ہوا دی ہے. یہ اگر ہوا نہ ہو تو ہم سانس نہیں لے سکتے. اگر ہماری سانس رک جائے تو بیٹا ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. ہم جو ہے وہ جب سانس لیتے ہیں تو اس میں آکسیجن جو ہے وہ ہم اپنی سانس کے ذریعے اپنے اندر لے کر جاتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ہم اپنی سانس کے ذریعے جو ہے وہ خارج کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ زندہ رہ سکیں. ہمارا جو انر سسٹم ہے، ہمارا جو نظام ہے، ہماری باڈی کا جو جسم کا ہمارا نظام ہے وہ صحیح طور پر جو ہے وہ کام کر سکے. تو اس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں، جو ہمیں پانی، آگ، اناج، جو روزمرہ کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ان کی اہمیت جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بے حد اہم ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کا شکر ادا کرنے پر آئیں جو اس نے ہمیں مہیا کی ہیں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. اور خدا کی شکر گزاری، اس کا الحمدللہ کہنا ہمارا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے. اللہ اب یہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنے جو انسان اس دنیا میں بھیجے ہیں ان کو میں نے جو چیزیں دی تھیں ان کی وہ شکر گزاری کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں وہ بھی نعمت دی ہے، اللہ یہ بھی نعمت دی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے ہماری یہ شکر گزاری بے حد پسند کی جاتی ہے اور ہماری نعمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. ہمیں وہ نعمتیں جو ہے وہ ڈبل ہو کر ملتی ہیں کہ یہ انسان جو ہے، یہ میرا بندہ جو ہے، اللہ کہتا ہے کہ میری شکر گزاری کرنے والا ہے، میرا شکر ادا کرنے والا ہے. اور اس کا دوسرا بند جو ہے اس میں یہ ہے کہ بجھانے کو پیاس ان کی پانی دیا. اس کی دوسرے بند کی پڑھائی کرتے ہیں. بجھانے کو پیاس ان کی پانی دیا، پکانے کو دی آگ اس نے بنا. بجھانے کو پیاس ان کی پانی دیا، پکانے کو دی آگ اس نے بنا. اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا، اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا، جسے کھا کے جیتا ہے چھوٹا بڑا. اس میں شاعر کہتے ہیں کہ بجھانے کو پیاس ان کی پانی دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیاس لگتی ہے تو اس کے لیے اس کو پیاس لگنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس کو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کے میٹھے میٹھے چشمے، دریا، سمندر، ندیاں اللہ تعالیٰ نے بنا دیں تاکہ انسان جو ہے جب اس کو پیاس لگے تو وہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے اپنی پیاس کو بجھا سکے. تو شاعر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پیاس لگے اور ہمارے پاس پانی موجود نہ ہو تو ہم زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ زندہ رہ سکتے ہیں، کتنا وقت پانی کے بغیر نکال سکتے ہیں، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن. اور غرض یہ کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو پانی بچوں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہم صرف پانی کا ہی شکر ادا کریں، باقی نعمتیں تو ایک طرف، تو ہم اللہ تعالیٰ کے جو اس نے ہمارے لیے پانی بنایا ہے اس کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے. اور انسان جو ہے وہ شکر گزارے کی بجائے کیا ہے، نہ شکرہ پن کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، ان کو ریمائنڈ ہی نہیں کرتا، ان کو جو ہے وہ یاد ہی نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا کیا نعمتیں دی ہیں. پکانے کو دی آگ اس نے بنا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانا بنانے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایندھن پیدا کیا جس کو جلا کر آگ بنائی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اور اس آگ پر ہم اپنے لیے کھانا، چاول، سالن، روٹی جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم اس ایندھن پر، اس آگ پر ہم جو ہے وہ اس کو پکاتے ہیں. اور اگلے میں کہتے ہیں اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا، جسے کھا کے جیتا ہے چھوٹا بڑا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے جو شاعر محمد حسین آزاد ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آگ ہی نہیں بنائی، پانی نہیں بنایا کہ ہم آگ جلائی رکھیں اور پانی ہی گرم کر کے پیتے رہیں، بلکہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمارے لیے اناج پیدا کیا. اناج پیدا کیا، غلہ پیدا کیا، یعنی گندم، چاول، دالیں،
یہ چیزیں گیہوں، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ اس ایندھن پر، اس آگ پر اللہ تعالیٰ کے گندم سے روٹی بنائیں، دالیں بنائیں، چاول اپنے لیے بنائیں، اس اناج سے ہم جو ہے وہ اپنے جو بھوک ہے اس کو ختم کرنے کا ذریعہ بنائیں، اور آگ بھی اللہ نے بنا دی تاکہ اس پر پکا کر ہم انسان جو ہے وہ کھا سکیں۔ جسے کھا کے جیتا ہے چھوٹا بڑا، اور شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کے لیے جو جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کو کھا کر ہی ہم زندہ رہتے ہیں۔ اگر ہم بھوکے رہیں گے، کچھ کھائیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے اناج میں سے کھائیں گے نہیں، اس کو پکائیں گے نہیں، پانی نہیں پئیں گے، تو کیا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ جینا اس کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں، نوجوان ہوں، یا بڑے ہوں، یا بوڑھے ہوں، یا جوان ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر ان کو کھانا نہیں ملے گا تو وہ زندہ نہیں رہیں گے، وہ کچھ کھائے پیے بغیر انسان کیسے زندہ، کتنے کو دن زندہ رہ سکتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ان نعمتوں کا شاعر کہتا ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین بنائی ہے، سانس لینے کے لیے ہم نے ہوا دی ہے، یعنی دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام کر دیا ہے، اور زمین کو طرح طرح کے اناج اس میں اگائے ہیں، اس اناج کو اگانے کے لیے زمین سے اللہ نے پانی اتارا ہے، موسم اتارے ہیں جو ایک کے بعد دیگرے جو ہے وہ آتے جاتے ہیں، جو فصلوں کے لیے جو ہے مفید ہیں، جن سے ہمارے لیے یہ غلہ اناج اور ایندھن ہمارے لیے اتارا ہے، جسے ہم آگ جلا کر دہکا کر جو ہے وہ اپنے لیے کھانے پینے کا سامان کرتے ہیں۔ تیسرا دیکھیے بیٹا بند، کہیں پھول ہیں سونگھنے کے لیے، کہیں پھول ہیں سونگھنے کے لیے، کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے، زباں دی کے بولا کرے سچ صدا، زباں دی کے بولا کرے سچ صدا، نگاہ دی کے دیکھیں بھلا اور برا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پھول سونگھنے کے لیے دیے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلی بات جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے پھولوں سے سجا دیا ہے، کوئی ہرے پھول ہیں، کوئی سرخ پھول ہیں، کوئی سفید ہیں، کوئی نارنجی رنگ کے ہیں، کوئی میرون رنگ کے ہیں، کوئی جو ہے وہ پیلے ہیں پھول ہیں، کوئی نیلے پھول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رنگ رنگ کے پھولوں سے زمین کو سجا دیا ہے، اور صرف رنگ رنگ کے پھولوں سے نہیں سجایا بلکہ کیا کیا ہے، ان میں خوشبو بھی اللہ تعالیٰ نے بھر دیا ہے، جو سونگھ کر ہمیں جو ہے اس کی اسمیل لے کر ہمیں بہت اچھا احساس ہوتا ہے، خوشگوار احساس ہوتا ہے، یا اگر پھول کھلتے ہیں تو اس کی خوشبو سے جو ہے وہ سارا ماحول جو ہے وہ معطر ہو جاتا ہے، مہک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے رنگ برنگے پھول پیدا کیے ہیں اور ان میں خوشبو پیدا کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طرح طرح کے میوے دار درخت اگائے ہیں جن کے میوے ہم کھاتے ہیں۔ اس سے مراد بچوں، میوے سے مراد پھل بھی ہو سکتے ہیں، سیب، کیلے، آم، امرود، مزے مزے کے پھل، آلو بخارے، خوبانی، اور ان سے مراد میووں سے مراد بچوں وہ بھی ہو سکتے ہیں جو بادام، اخروٹ، خشک میوہ جاتا ہے، وہ والے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہم نے کھانے کے لیے میوے دیے ہیں، پھل دیے ہیں، میٹھی میٹھی چیزیں دی ہیں کھانے کے لیے، منہ میٹھا کرنے کے لیے، اور ان سے صرف ہمارے منہ کا ذائقہ نہیں، میٹھے میٹھے رسیلے ہی نہیں ہے صرف وہ، بلکہ بچوں وہ ہماری طاقت کا باعث ہے۔ انسانی جسم کی نشو و نما میں پھل جو ہیں، میوہ جات جو ہیں وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں شاعر کہتے ہیں کہ زبان دی کے بولا کریں سچ صدا، نگاہ دی کے دیکھیں بھلا اور برا۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے کہ ہم ہمیشہ حق گوئی، سچ بیان کریں، سچ صدا، ہمیشہ سچی بات کہیں، حق کی بات کہیں، جو برا ہے اسے برا کہیں اور جو بھلا ہے اسے بھلا کہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے بچوں کہ اگر کوئی امیر شخص ہے یا اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے یا وہ آپ کا دوست ہے تو آپ جو ہے وہ اس کی غلط بات کو کہیں کہ درست ہے، اور جو دوسرا فریق ہے وہ سچا بھی ہے تو آپ کے نہیں آپ جھوٹ بول رہے، ایسی بات جو ہے وہ کرنا اس نعمت کے منافی ہے، اس نعمت کی ناشکری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم نے زبان جیسی نعمت دی ہے۔ تو اس کا شکر یہ بھی ہے کہ ہم اس زبان سے ہمیشہ بچوں سچ بولیں، حق کی بات کہیں، سچی بات کہیں، وہ بات کہیں جو درست ہو، ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کا دل دکھے، اور ایسی بات جو کسی غلط کو صحیح کرنے کے لیے ہم کہیں، ایسی بات بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔
اور شاعر آگے کہتے ہیں کہ نگاہ دی کہ دیکھیں بھلا اور برا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نگاہ دی ہے، نظر دی ہے، آنکھیں دی ہیں جن سے ہم تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس آنکھوں جیسی عظیم نعمت نہ ہوتی تو بچوں ہم کیسے چل پھر سکتے، اس خوبصورت دنیا کو کیسے دیکھ سکتے، ہم کیسے دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں، کیا کیا خوبصورتیاں اس کائنات میں رکھی ہیں، کیسے پہاڑ، کیسے خوبصورت دریا، نیلے چشمے، سمندر، اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی خوبصورت اور حسین چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں۔ بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے اس زمین کو جمانے کے لیے بنا دیے ہیں۔ اگر ہمارے پاس آنکھوں جیسی عظیم نعمت نہ ہوتی بچوں تو ہم کیسے دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کیسے بنائے ہیں، ہمارے بہن بھائی کیسے ہیں، ہمارے اساتذہ کیسے ہیں، ہمارا اسکول کس طرح کا، ہماری اردو کی کتاب کیسی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری جو خدا کی شکر گزاری میں یہ لفظ کیسے لکھے ہیں، کیسے لکھتے ہیں لفظوں کو، ان کو پڑھتے کیسے ہیں۔ تو بچوں سب سے جو ہے وہ عظیم نعمتیں ہماری آنکھیں، کان، ناک، ہماری ٹانگیں، ہمارا چلنا پھرنا۔ اگر ہم معذور ہوتے تو بچوں ہم اپنی زندگی کو کیسے نبھاتے، کیسے ہم اپنی زندگی گزارتے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کا ہی ہم شکر بیٹا ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ان چیزوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم نعمتیں بن مانگے ہمیں دی ہیں، اللہ خوش ہوگا کہ واقعی میرا انسان اس بات کا کرتا ہے، احساس اسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس زندگی میں ہمیں بھیجنے سے پہلے اس نے ہماری ضرورت کی ہر چیز یہاں پیدا کر دی ہے تاکہ ہم یہاں آسانی سے بآسانی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہوئے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے جو ہے وہ الحمدللہ کہتے ہوئے اپنی زندگی کو بیٹا گزار دیں۔ اب ہم نے یہ تینوں بند پڑھے ہیں، آپ نے بیٹا ان کو ریڈنگ کرنی ہے، ان کو پڑھنا ہے، جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ معنی بھی میں آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں ابھی، ساتھ ہی ساتھ اس کا پیج آپ ٹرن کریں گے، پہلے والا جو یونٹ ہمارا نمبر 1 ہے اس کو آپ الٹائیں گے، اگلی سائڈ پر جو ہے وہ اس کے الفاظ معنی بھی دیے گئے ہیں۔ الفاظ معنی بیٹا آپ نے کاپی پر لکھنے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے تاکہ تشریح میں آپ کے لیے آسانی ہو، اور اس کے ساتھ اپنے بند نمبر 1 لکھنا ہے، بلو مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، نیچے آپ نے اس کی تشریح لکھنی ہے، پھر بند نمبر 2 آپ نے بلو مارکر سے لکھنا ہے، اور ایک پیج پر آپ نے ایک ہی بند لکھنا ہے، دوسرے بند کو آپ نے پیج الٹا کر پھر لکھنا ہے، اس کے بعد تیسرا بند آپ نے بیٹا لکھنا ہے مارکر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ نیچے آپ نے پین کے ساتھ جو ہے وہ تشریح لکھنی ہے۔ اور آپ بیٹا 5 کلاس میں ہو گئے ہیں، اب آپ نے پین یوز کرنا ہے، لیڈ پینسل کا استعمال آپ نے نہیں کرنا ہے، بند آپ نے بلو مارکر سے لکھنا ہے، اور نیچے جو بیٹا تشریح ہے وہ آپ نے پین کے ساتھ لکھنی ہے، اور ایک صفحے پر صرف ایک بند اور اس کی تشریح لکھنی ہے۔ یہ جو 3 بند بیٹا ہم نے پڑھے ہیں، میں اس کی تشریح آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں۔ تینوں بند کی علیحدہ علیحدہ بند ہے، نیچے تشریح لکھی ہوئی ہے، وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے، اور تشریح کا کام بیٹا زیادہ ہوتا ہے، آپ نے 4 کلاس میں نہیں کیا، آپ اب انشاءاللہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہ کام تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، اور آپ نے اس کو ساتھ ہی ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک دن بھی کام نہیں کریں گے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے، پھر باقی ساتھیوں کے ساتھ ملنا جو ہے وہ آپ کے لیے بیٹا مشکل ہو جائے گا، اس لیے آپ نے ساتھ ہی ساتھ اس کو لکھنا ہے، مارکر کے ساتھ بند لکھیں اور لائن چھوڑ کر آپ نے تشریح لکھنی ہے، ایک لائن لکھی ہے، پھر نیچے ایک لائن آپ نے چھوڑ دینی ہے، پھر اس سے اگلی لائن میں آپ نے لکھنا ہے، پھر اس سے اگلی لائن چھوڑ دینی ہے، اور ایک لفظ لکھنے کے بعد آپ نے تھوڑی سی جگہ چھوڑنی ہے، پھر اگلا لفظ لکھنا ہے آپ نے، پھر اگلا لفظ لکھنا ہے، تھوڑی جگہ چھوڑنی ہے، پھر لفظ لکھنا ہے، ایک لائن میں آپ نے 4 یا 5 لفظوں سے زیادہ لفظ نہیں لکھنے۔ اور آپ کو بیٹا ایک بات اور میں بتاتی جاؤں کہ آپ کی جو نوٹ بکس ہیں بیٹا آپ نے اسکول بھجوانی ہے، وہ ہر ویکنڈ پہ چیک ہونی ہے، آپ کو دوبارہ ملنی ہے، تاکہ آپ کے پاس جب آپ کے پیپر ہوں، ایگزام ہوں، تو آپ کے پاس میٹیریل موجود ہو جس سے آپ نے لرننگ کرنی ہے، لرن کریں گے تو بیٹا پیپر میں لکھیں گے نا، اس لیے آپ نے ساتھ ہی ساتھ بچوں اس کو نوٹ کرتے جانا ہے، اس کو لکھتے جانا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ساتھ ہی ساتھ یاد کرنا ہے۔ الفاظ معنی بھی میں آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں، تینوں بند کی تشریح بھی آپ کو میں سینڈ کر دیتی ہوں، تاکہ آپ اپنی نوٹ بک پر نوٹ کر لیں اور اس کو ساتھ ساتھ ہی آپ یاد کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گئی آپ کو؟ کوئی بات نہ سمجھ لکھتے وقت آپ کو ساری باتیں جب آپ لکھیں گے، اس کو یاد کریں گے، تشریح میں آپ کو فارورڈ کر دوں گی، تو آپ کو جن باتوں کی سمجھ نہیں آئی تو انشاءاللہ وہ باتیں بھی آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔